बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। आज जो हमारा टॉपिक है ये है 4D। इट इज़ परहैप्स द लास्ट वन जो हमारा जो क्लियर हो रहा है यूनिट 5 का ये लास्ट है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ काइंडनेस, और इसको हम अरबी में एहसान कहते हैं। और इससे पहले कि हम आगे चले, मैं आपको दो तीन बातें पहले जो है काइंडनेस, कीपिंग इट असाइड, काइंडनेस को हम साइड में फिलहाल रखेंगे। जिस कॉन्सेप्ट से ये लिया गया है वो अरबी में एहसान कहलाता है, और एहसान जो है ये लफ्ज हसनुन से मुश्तक है, यानी लफ्ज हसन से निकला है। और हसन का मतलब होता है हर खुशकुन और पसंदीदा चीज। यानी पहले आप इसके रूट मीनिंग्स को देखेंगे। हालांकि मैं इसको आपके इसमें टॉपिक में ऐड करता, लेकिन फिर ये टॉपिक बड़ा हो जाता है और मुझे लगता है कि फिर आपको दिक्कत होती है इसको अंडरस्टैंड करने में। अब चूंकि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक इमेज देना चाहता हूँ ताकि आपको जो ये नोट जो फिर आपको दिखेगा, तो इसमें आपको वो सारी की सारी जो जो इसका वजन है वो क्लियर हो जाएगा, वो और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बैठ जाए। तो हसन से, लफ्ज हसन से निकला है, और उसी के इफ़ाल के वजन पर फिर है। इफ़ाल के वजन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले रूट की बात करेंगे। हसन का मतलब होता है हर खुशकुन और पसंदीदा चीज, यानी लुभाने वाली हर चीज को हम हसन कहते हैं। और इसके दो एंगल्स होते हैं। एक एंगल होता है जो अकल के एतबार से मुस्तहसन हो, यानी इंसान की अकल कहती है कि ये चीज अच्छी है, और दूसरा जो आंखें इंसान की कहे ये अच्छी अच्छी चीज है, उससे हसन कहा जाता है। और जब हम यानी जब हम चीजों को दुनिया में देखते हैं तो जो दिखने में अच्छा लगे और अक्ल भी उस पर दलालत करे कि ये चीज वाकई सिर्फ दिखने में अच्छी ही नहीं है बल्कि ये वाकई अच्छी है, उसी को हम हसन कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जब आप दिमाग में रखेंगे तो उसके बाद हम एहसान पर जाएंगे। यानी इसी हसन से अब एहसान बना। एहसान इफ़आल के वजन पर है, मैं आपको समझाऊंगा। आतश कहते हैं, आतशुन कहते हैं जब किसी को प्यास लगी हो। आतशुन कहते हैं जब किसी को प्यास लगी होती है। लेकिन अतशान अगर इस एहसान के इस वजन पर देखेंगे, इफ़आल के वजन पर इसको देखेंगे, अतशान का मतलब है इतनी प्यास लगना कि वो प्यास से मर जाएगा, वो प्यास से मर जाएगा। जैसे हम रहम कहते हैं, रहम का मतलब है मेहरबानी करना, और अल्लाह का सिफत है रहमान, यानी इतना जबरदस्त उसमें रहम करने की, उतनी ज्यादा उसमें ख्वाहिश है लोगों पर कि वो ठाठे मार रहा है, वो समंदर, रहम का समंदर ठाठे मार रहा है, और वो रहम ही रहम फैला रहा है दुनिया में, उसको रहमान कहते हैं। अतशान कहते हैं। इसी तरह जवान, जो भूख से मर रहा उसको जवान कहेंगे। यानी ये इफ़आल के वजन पर है एहसान। यानी अब आपको लगा कि हसन हमने कहा जो इंसान की अकल के एतबार से मुस्तहसन हो, और जो देखने के एतबार से मुस्तहसन हो, और फिर इंसान ख्वाहिश करे कि ऐसा ही हो, उसको हम हसन कहते हैं। तो अब इसी को जब हम आला दर्जे की क्वालिटी बनाएंगे तो ये एहसान हो जाएगा। यानी इतनी अच्छी चीज कि आप मतलब इसके ऊपर कुछ अब हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता है। और ये एहसान जो है इसके दो दर्जे होते हैं। एक होता है कि हम किसी पर अमल करके एहसान को जाहिर करें। बात को समझ लीजिए, यानी ये एहसान जो होता है, इसका जो ये हुस्न होता है, इसकी जो ये खूबी होती है, वो खूबी दो तरह की होती है। यानी आप किसी से कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो सबको लुभाया, सबको अच्छा लगा कि आपने ये काम बहुत अच्छा इसके साथ किया। दूसरा होता है अपने अमल को ही उतना अच्छा करना कि आपका बजाय खुद अमल भी जबरदस्त अच्छा था, यानी द एक्ट इट सेल्फ, आप इस अंदाज से अमल भी कर रहे हैं कि वो अंदाज भी आपका खूबसूरत है। जिसमें ये दोनों पहलू हो उसी को हम एहसान कहते हैं। अब आप यहां पर अगर अगर आपको ये रूट समझ आ गया, और थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाता है चूंकि जब हम इस तरह पढ़ते हैं, और खासकर जिनका
عربک بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کو تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل پوائنٹس جو ہے ان کو تھوڑی سی دقت ہوتی ہے ان کو سمجھنے میں. تو میں آئی ریکمینڈ یو کہ جب آپ اس ٹاپک کو ختم کرنے کے بعد جب میں آپ سے لنک شیئر کروں گا تو آپ اس ویڈیو کو پھر سے پہلا حصہ کم از کم پھر سے اس کو سنیں، جو میں نے اس کے بارے میں احسان کے بارے میں جو میں نے تمہیدی کلمات کہے، اس کو آپ پھر سے سنیں. اور اب ہم اس کے ایک اور حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کی ضد جو اللہ نے فرمائی ہے قرآن میں، یعنی احسان کی جو ضد ہے وہ ہے سیئہ. اور سیئہ اس بدترین گناہ کو کہتے ہیں جو گناہوں کی لسٹ میں سب سے اوپر ہے. یعنی اس کا الٹ جو ہے، اس کا الٹ بدترین گناہ ہے، احسان کا الٹ بدترین گناہ ہے. اب یہی کائنڈنیس جو ہے، یہ کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے. اور اس کانسیپٹ کی بابت اب جو آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو سننا ہے، وہ دیکھتے ہیں. اسلام از دا ریلیجن آف کائنڈنیس. اور اسلام نے اپنے آپ کو اپنے اس مذہب کو ہی احسان قرار دیا ہے. یعنی اسلام اصل میں اس کا پہلا سٹیپ ہے، اس کے بعد دوسرا ایمان ہے، اور اس کے بعد تیسرا احسان ہے. یعنی جو اس کی اعلیٰ کوالٹی ہے، جب آپ بڑھتے 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 ترقی کرتے کرتے جائیں گے تو آپ احسان کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں. یعنی یہ اصل میں مذہب ہی ہے ہمارا. اسلام اصل میں احسان ہے. اٹ ایمرجز فرام پائٹی. اور آتا نکلتا کہاں سے، اس کا جو چشمہ ہے وہ کہاں سے پھوٹتا ہے، اس کو ہم پائٹی تقوی کہتے ہیں، جو ہم نے پہلا پڑھا. جو ہم نے تقوی پڑھا اس سے اس کا کنیکشن ہے، یہ تقوی سے نکل آتا ہے. یعنی آپ اللہ کی ڈر کی وجہ سے آپ دنیا میں اتنی خوبصورتی سے عمل کرنا چاہتے ہیں، اتنے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ یہ اچھا ہے. یہ وہاں سے آتا ہے. یعنی اس کی اصل جو ہے، اس کی جڑ جو ہے، روٹ جو ہے، وہ تقوی سے جڑی ہوئی ہے. اٹ از این ایٹریبیوٹ آف گاڈ کانشیس پرسنس. اور اللہ نے جن لوگوں کی تعریف میں یہ بیان کیا ہے وہ متقین ہی ہے. متقین کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان میں ہی وہی احسان کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ان کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ہر کام جو ہے احسان یعنی پار ایکسلنس اعلیٰ درجے کی کرتے ہیں. یعنی اب اگر آپ دیکھیں گے کائنڈنیس، تو کائنڈنیس چھوٹا پڑ رہا ہے. کائنڈنیس لفظ احسان کے لیے چھوٹا پڑ رہا ہے. دیٹ از وائی کہ میں اکثر بیشتر پراپر ٹرمینالوجی پر ہی بات کرتا ہوں. اس کا انگریزی جو ہے، مطلب جیسے ہم نے کل ماڈیسٹی کے بارے میں بھی پڑھا، تو اس کا انگریزی کافی کمزور ہوتا ہے. کیونکہ عربی جو ہے اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے یہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے، بہت زبردست درجے کی ہے. اس کے ساتھ کسی لینگویج کا جو ہے وہ مطلب موازنہ نہیں ہے. So there are at least 45 to 50 verses of Quran which provide us information regarding this grand. اب چونکہ جو اتنی بڑی زخیم عظیم الشان اصطلاح جو ہمارے سامنے ہے، اس کی بابت تقریباً 40 سے 45 یا 45 سے 50 تک کے آیات جو اس کے بارے میں اس اتنی بڑی عظیم الشان اس اصطلاح کے بارے میں یعنی احسان کے بارے میں بات کرتے ہیں قرآن. یعنی اتنی جگہوں پر اللہ نے اس کے بابت جو ہے قرآن میں اس کو جگہ دی ہے. which provides us information regarding this grand. Allah says, Allah commands justice, the doing of good and the giving to kith and kin. اب یہاں پر آپ دھیان رکھیں میں کیا بول رہا ہوں. پہلے رکھا ہے اللہ نے اللہ کمانڈ جسٹس، اس کے بعد جو یہ دا ڈوئنگ آف گڈ جو ہے یہی ہے لفظ احسان قرآن میں. میں وہ قرآن کی وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے کس میں ہے، لیکن قرآن کی آیت الحمدللہ میرے ذہن میں اس وقت ہے. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. یہ قرآن کی آیت ہے. یعنی اس کا اصل کانٹیکس یہ ہے. اس لفظ یہ جو یہاں پر جو یہ لفظ ڈوئنگ گڈ جو ہے، یہ ڈوئنگ گڈ کا لفظ جو ٹرانسلیشن یہاں ہوا ہے، اس کا اصل لفظ قرآن میں ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلی جو لیول ہے،
آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ عدل کریں گے، وہ آپ عدل کریں گے، یعنی جسٹس پہلی کسوٹی ہے۔ اور جسٹس سے اوپر کیا ہے؟ جسٹس سے اوپر ہے کہ جب وہ بہت کمال کی جب آپ عمل کریں گے، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا وہ کمال کا عمل جو ہوگا، عمل کے اعتبار سے بھی وہ خوبصورت ہوگا، اور جس طریقے سے جس ذریعے سے آپ نے کیا وہ ذریعہ بھی ٹھیک ہے، اور جس کے ساتھ کیے اس کے ساتھ یہ کرنے کا بھی مقام بھی ٹھیک ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے جب اس میں ایکسلنس ہے تو اس کو ہم احسان کہتے ہیں، اور اس احسان کو اللہ نے رکھا ہے کہ یہ عدل سے بھی اوپر ہے، یہ عدل سے، جسٹس سے اوپر ہے احسان۔ اور اس کے بعد فرمایا ہوا ایتاء ذی القربی، اور اقربا کے ساتھ جو ہے ان کو آپ چیزیں دے دو، یعنی مطلب ان چیزوں کو ملایا گیا ہے۔ جب ہم ان مورلز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تب پتا چلتا ہے کہ میں نے پہلے جو کہا آپ کو کہ اسلام جو ہے اٹ از ایکچولی دا ریلیجن آف احسان، یہ ریلیجن آف احسان ہے، اور یہ اس کی اعلیٰ کوالٹی ہے، اعلیٰ کیٹیگری ہے۔ یعنی جو آدمی اپنے ایمان میں بڑھتا جاتا ہے، اس کی ایمان میں وسعت ہوتی جاتی ہے، تو اس کے ایمان کی وسعت اس کو احسان کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ اور احسان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ آپ اس طرح سے عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی اس طرح سے کرتے ہیں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تو سب سے خوبصورت ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، وہ سب سے خوبصورت ہے۔ اب وہ شخص جو اللہ کو، جیسے آپ سمجھ لیجئے وہ اس کو دیکھ رہا، تو وہ عمل کیسے کرے گا؟ ان اعمال کا کیا ہوگا؟ اب یہ اللہ جو جس شخص کو دیکھ رہا ہو، اللہ کو دیکھتے ہوئے کوئی عمل کرے تو وہ عمل کیسا ہو؟ تو یہ اس کا درجہ ہے۔ سو احسان از اے کمپریہنسو کانسیپٹ، جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ ایک جامع تصور ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اٹ ڈینوٹس ڈوئنگ تھنگس کمپلیٹلی، نائسلی، ان اے ریفائنڈ مینر۔ اس کے بارے میں نے تفصیل سے بات کی، میں ایک مرتبہ پھر دہراؤں گا۔ یعنی آپ کسی چیز کو، کسی کام کو کر رہے ہیں تو وہ تین اعتبار سے آپ بھرپور انداز میں اس کو کر رہے ہیں۔ نمبر ون، آپ اس کام کو اپنے اصل مقدار کے عین مطابق کرتے ہیں، پوری طریقے سے کرتے ہیں۔ دوسرا، بہترین طریقے سے کرتے ہیں، نائسلی، پورے طریقے سے کر رہے ہیں اور بہترین طریقے سے کر رہے ہیں، اور ریفائنڈ مینر، بہترین انداز سے بھی کر رہے ہیں، طریقہ بھی بہتر ہے، کام بھی مکمل ہے، اور انداز بھی اچھا ہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ کوئی عمل جس میں آپ یہ تین کوالٹیز ڈال دیں، وہ ان تین کوالٹیز کی وجہ سے وہ کام جب نکھر کے آئے گا تو لوگوں کو لبائے گی ڈیفینیٹلی، اسی کو ہم احسان کہتے ہیں۔ یعنی ان اٹ از کمپلیٹنس، یہ بالکل کامل ترین کام ہوگا، اس میں کوئی بھی کمی نہیں رہے گی۔ اور دوسری بات، یہ کام اتنا خوبصورت ہوگا، اٹ ول بی سو نائس کہ لوگ اس کو دیکھتے ہی اشش کریں گے، اینڈ یو ول ڈو اٹ ان اے ریفائنڈ مینر۔ آپ اس کو اس انداز سے کریں گے، آپ کا انداز کرنے کا انداز بھی آپ کا جو ہوگا دیٹ ول بی بیسٹ، وہ بہترین ہوگا۔ سو اٹ کنٹینز 5 components۔ اگر آپ کسی بھی کام کو کریں گے اور یہ 5 نقطے دماغ میں رکھیں گے، میں کیا کہنے جا رہا ہوں اس کو آپ دماغ میں رکھیں۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہیں گے اور یہ 5 چیزیں آپ رکھتے ہیں دماغ میں کہ میں یہ کام کروں گا ان 5 خصائل کے ساتھ، یہ 5 چیزیں میں اس کام میں دھیان رکھوں گا، ان 5 چیزوں کا، تو آپ سمجھ لیجیے آپ احسان کے درجے پر وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ 5 کام کر رہے ہیں، کام کرتے ہوئے آپ یہ 5 چیزیں کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو بھی کام اب میں کر رہا ہوں، مثال کے طور آپ اپنی سٹڈی کر رہے ہیں، احسان کے درجے میں آپ کیسے سٹڈی کریں گے؟ تو وہ سنسیئرٹی کے ساتھ کریں گے، کمپلیٹنس کے ساتھ کریں گے، وہ آپ ٹیسٹ فلنس کے ساتھ کریں گے، کریکٹنس کے ساتھ کریں گے، اور دین کائنڈنس، جو ٹرم یہاں استعمال ہوئی ہے انگریزی ٹرانسلیشن میں اس کو دہراؤں گا۔ مطلب یہ جو آپ کہیں گے، میں نے پہلے کہا کہ تین بڑی چیزیں جو اس میں ہیں، دیٹ از it is done with its completeness, it is done nicely, and it is done in a refined manner۔
لیکن اس کے بعد یہ 5 ان ادوار سے گزرنا چاہیے یہ کام، اور تب جا کے یہ احسان کے درجے میں ہوگا۔ تو میں نے آپ کو مثال دی کہ مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں، آپ طالب علم ہیں، تو آپ بہترین انداز سے کیسے پڑھ سکتے ہیں، یہ 5 چیز دماغ میں رکھیں، تو آپ احسان کے درجے میں پڑھ رہے ہیں، یعنی اعلیٰ درجے کا جو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ کریں گے۔ let us understand how۔ پہلا کام، آپ پڑھ رہے ہیں تو سنسیئرٹی، اس میں سنسیئرٹی کا مطلب کیا ہے؟ ڈوئنگ تھنگز جینوئنلی وتھ آنےسٹی اینڈ سیریسنس۔ کوئی کام کرنے سے پہلے جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ حقیقی طور پر کرنا چاہتے ہیں، اور ایمانداری سے آپ کرنا چاہتے ہیں، اور سنجیدگی سے کرنا چاہتے ہیں۔ دس از کالڈ سنسیئرٹی، اس کو ہم سنسیئرٹی کہتے ہیں۔ یعنی یہ سنسیئرٹی کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور سنسیئرٹی کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جینیون ہوتا ہے، آنےسٹی کے ساتھ ہوتا ہے، اور سیریسنس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جینیون کا مطلب ہوتا ہے یعنی کوئی کام آپ کر رہے ہیں، آپ واقعتاً کرنا چاہتے ہیں اور آپ اسی طرح کر رہے ہیں۔ پھر آپ اس میں آنےسٹ، آپ ایمانداری سے کر رہے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں ایمانداری سے کر رہے ہیں۔ اینڈ دین سیریسنس، آپ سنجیدگی سے کر رہے ہیں، تو ہو گئی سنسیئرٹی کمپلیٹ، ہو گیا ایک ایسپیکٹ احسان کا۔ پھر آپ سمجھ لینا، پھر آپ دیکھ لینا یہ کتنا بڑا کام ہوگا، یہ کام کتنا اچھا ہوگا جس میں آپ یہ ساری چیز، ساری باتوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ دین کمپلیٹنس، ڈوئنگ اے تھنگ ان اٹس انٹائرٹی سو دیٹ دا ڈیزائرڈ بینیفٹ از ایکوائرڈ۔ پھر آپ دوسرے درجے میں اس کام میں دیکھیں گے کہ مجھے کلاس دینا ہے، آج مجھے پڑھنا ہے، مجھے سنسیئرٹی پڑھنی ہے، احسان پڑھنا ہے، یا مجھے اس کائنڈنس کو پڑھنا ہے۔ اب آپ ایکچول دماغ میں یہ رکھیں گے کہ پراپرلی مجھے ہر طرح سے اس کا ہر ایسپیکٹ سمجھ آ جانا چاہیے، اتنا میں توجہ آج دوں گا۔ دس از کالڈ کمپلیٹنس۔ ہو گئی یہ دو باتیں۔ اس کے بعد ٹیسٹ فلنس، ڈوئنگ تھنگس ان اے نائس مینر، جو میں نے پہلے کہا، یعنی آپ اچھی طریقے سے اس کا جو طریقہ کار آپ نے اب اختیار کیا وہ بھی اچھا ہے۔ یعنی اب آپ اس طرح سے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ آپ خود بور ہو رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، نہیں، کرنے میں بھی آپ بہت بڑھیا طریقہ آپ نے اختیار کیا اس کا، اس طرح سے کیا کہ آپ کو بھی تکلیف نہیں ہوئی، اس طرح سے کیا کہ آپ جو ڈیزائرڈ ریزلٹ اس میں سے نکالنا چاہتے تھے وہ بھی آرام سے نکل گیا۔ اس کے بعد کریکٹنس، ڈوئنگ تھنگس ان دا رائٹ وے، آپ نے اس طریقے سے کیا کہ غلطی کی گنجائش نہ ہو، اس میں غلطی کی گنجائش ہی نہ رہے۔ آپ اتنے انہماک سے، اتنے خوبصورت طریقے سے آپ اس کو کر رہے ہیں کہ اس میں آپ غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ پھر دین نمبر 5، and you are doing well if you are doing an action to a person, you are doing with it kindness۔ یعنی اب اگر یہ کام کر رہے ہیں آپ، اب اگر اس میں آپ مہربانی بھی ڈال رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، یہاں تک تو ہو گیا کہ کام کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، اب کسی اور کے ساتھ آپ کس طرح، اب اس میں آپ مہربانی کا ایک گھونٹ اور اس میں ڈال دے، اس کو مہربانی میں نہلا کے اس کام کو آپ دوسرے کو پیش کریں، پھر یہ کتنا خوبصورت کام ہوگا۔ دیٹ از کالڈ احسان۔ اس کو احسان کہتے ہیں، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور اس کو فیل کیسا ہونا چاہیے؟ in such a way that he feels comfortable to or to perform such work which provides happiness and delight to a human being, or to give away anything in charity that illuminates his heart۔ یا تو وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرا رہا ہے، یا دوسرے کو کمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے، کسی کو اگر دے رہا ہے کچھ، یا کسی سے کچھ اگر لے رہا ہے، اس میں اتنی خوبصورتی، اتنی رحم دلی ہے، اتنی نرمی ہے، اتنی مہربانی ہے کہ سارے لوگ کمفرٹ محسوس کرتے ہیں۔ ہاں یہ بہت اچھا ہوا، یہ بہت اچھی طریقے سے یہ کام ہوا۔ دس از کالڈ کائنڈنس، دس از کالڈ احسان۔ احسان اور کائنڈنس از اے میٹر آف ٹیکنگ ونز انر فیتھ۔ احسان کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان جو اندر کا ایمان جو ہے اس کو لے اینڈ پریزنٹنگ اٹ تھرو ورڈز اینڈ ایکشنز، اور اس کو ثابت کر کے دکھائے اپنے الفاظوں کے ساتھ اور اپنے کام کے ساتھ۔ یہ ہے اصل میں احسان۔ یعنی آپ ایمان کو باہر نکال کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، دیکھیے بھائی ایمان کس طرح ہوتا ہے، یہ ہے میرا کام، یہ ہے میرے الفاظ، اور کام بھی اتنا بڑھیا کہ سب کہتے ہیں واہ یار اس سے بڑا کام ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور
یہ الفاظ بھی اس انداز سے آپ کا وہ کام کرنے میں جو آپ لینگویج استعمال کریں وہ بھی اتنی میٹھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھیا ہو ہی نہیں سکتا ہے. That is called احسان. This is the level of احسان. It is a sense of social responsibility. یہ وہ انسان کی وہ سینس ہے، یعنی انسان سماج کے بارے میں اتنا حساس ہوتا ہے، سماج کے تئیں اتنی حساسیت بورن فرام دا ریلیجیس پرنسپل جو مذہب سے نکلی ہوئی. آپ اپنا کام سماج میں اس طرح کر رہے ہو کہ آپ کے دماغ میں اصل میں فیتھ ہے، آپ کے دماغ میں اپنے مذہب کے اصول ہیں، آپ ان کو دیکھ کے کر رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے. کیونکہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی ملاوٹ باہر سے اس ورلڈلی پوزیشن ورلڈلی میٹر سے ہو گئی، جس میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ دکھاوا اس میں ہو گیا، ریا اس میں ہو گیا، تو یہ ختم ہو گیا. سنسیئرٹی کی پہلی ہی جو اس کی سیڑھی ہے یہ وہاں سے ہی اوپر نہیں چڑھے گا تو یہ کام پھر کام نہیں رہا. تو it comes from your faith, it comes from your faith into the society. اور وہ چیز جو فیتھ سے آ کے سوسائٹی میں چلا جائے اس میں آپ کا مقصد دنیا والوں کو خوش کرنا نہیں، آپ کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا کام بڑھیا انداز سے آپ کر رہے ہیں کہ دنیا بھی خوش اس سے ہو جاتی اور آپ کو خود کو بھی سیٹسفیکشن ملتی. Islam commands Muslims to practice and apply kindness, ihsan in all that they do. اور اسلام یہ ریکوائرمنٹ رکھتا ہے کہ جب بھی آپ کریں آپ احسان کے ساتھ کریں. کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اتنا بڑھیا. ایک ہمارے استاد تھے وہ کہتے تھے لوبون، یعنی جو لوگوں کو لبھائے، جو لوگوں کو پسند آئے اور جو آپ کے دل کو بھی خوش کرے، آپ کے دل کو بھی اس سے ایک طرح کی مطلب حلاوت ملے، مٹھاس آپ محسوس کریں اندر سے، اس طرح سے آپ اپنا کام کریں. Hence it is an obligation. لہذا اگر آپ اس طرح سے آپ اس کو سوچیں گے تو چونکہ اللہ کا حکم ہی کسی چیز کو obligation بناتا، وجوب اس کا ہو جاتا ہے. یہ واجب ہے انسان پر اصل میں کہ کام کو اس ڈھنگ سے اس انداز سے کریں کہ سب لوگ اس کو پسند کریں. So the concept of ihsan kindness means that a Muslim is a responsible person and a person of quality where he does things in a very good manner. تو اب آپ مختصر سے اگر آپ سمجھنا چاہیں گے کہ سوشل ویلیو اس کا کیا بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے مسلمان کو سماج میں یہ چیز ظاہر کرنے کے لیے احسان کو اپنانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو لگے کہ ایک مسلمان کا کیریکٹر کیسے ہوتا ہے، مسلمان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہے، جب وہ کوئی چیز کرتا ہے تو کس انداز سے وہ کرتا ہے اور وہ کس طریقے سے وہ کرتا ہے، کتنا اچھا طریقہ ان کا ہوتا ہے، کتنا اچھا وتیرہ ان کا ہوتا ہے. اور جب وہ کوئی کام لینے کی تو ادھورا نہیں چھوڑتے ہیں، وہ بالکل پورے طریقے سے بھرپور انداز سے جتنا اس میں ان کی اپنی قوت جو حت الوسع جو جتنا وہ اس میں کر سکتے ہیں اتنا انہوں نے کیا. یہ کردار ہونا چاہیے ایک مسلمان کا. اٹ از سوشل کانسیکوینسز، یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی اعتبار سے رزلٹ کیا آ جانا چاہیے. It also implies that all good deeds and actions that we do should be done in a competitive way. اور اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ جب ہم کوئی بھی اچھا کام کرے تو ایک طرح سے ہمارے اندر ایک مسابقتی طریقہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے میرے دوست نے پچھلے سال یہی کام کیا تھا تو اس نے اللہ کی پہلے تو رضا جو ہے سنسیئرٹی ہونی چاہیے، تو دکھاوے کے لیے نہیں. میرے دوست نے یہ کام اس مجھے بہت اچھا لگا تھا تو میں کوشش کروں گا میں اس سال یہ کام کروں گا لیکن میں اس سے بہت بڑھیا کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس کو کمپٹیٹیو وے کہتے ہیں، اس کو مسابقتی طریقہ کہتے ہیں. یعنی جس میں آپ مسابقت دوسرے سے کوشش کریں گے کہ اس نے اس طرح اچھائیوں میں آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے.
ہر کام کو اچھا کرنے کی، اس کو اچھا اور مزید اچھا بنانے کی کوشش کریں گے. دیٹ از ایکچولی دس از کالڈ احسان. اینڈ دس از ایکچولی دا مین کانسیپٹ، جس کی بنیاد پر اصل میں اسلام کے اخلاق کی اسی پر اصل میں اسلام کے اخلاقیات کی بنیاد ہے. اور یہی چیزیں ہم اس جو ہے فیتھ ان پریکٹس میں پڑھ رہے ہیں. یعنی ایکچوئل پریکٹیکلی آپ کا ایمان آپ کو کرنے کے لیے کیا کہیں. پورے چیپٹر کا اصل میں نام یہ ہے. آئی وانٹ ٹو کنکلوڈ اٹ. پورے چیپٹر کا اصل میں نام یہی ہے، فیتھ ان پریکٹس. یعنی پریکٹیکلی طور پر جب آپ فیتھ کو اپناتے ہیں تو آپ کے اعمال کیسے ہو جاتے ہیں، آپ کے اخلاق کیسے ہو جاتے ہیں، آپ کے کلام کیسے ہو جاتے ہیں، آپ کے بات کرنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، چلنے پھرنے کا طریقہ، لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ، اس پر کیا اثر آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر اس چیز کا تعین کرتی ہے کہ آپ کے اندر فیتھ کتنی ہے. آئی ہوپ آپ نے اس کو پورے طریقے سے، پورے اچھی طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اور جن بچوں نے لیٹ جوائن کیا، آئی ریکمینڈ دیم کم از کم اس ٹاپک کو وہ آج ضرور دوبارہ سنیں گے. ایک دو مرتبہ بھی اگر آپ سنیں گے تو اٹ ول بی ویری ویری امپورٹنٹ فار یو. یہ اس لحاظ سے نہیں کہ مطلب ایگزامینیشن کے ویو پوائنٹ سے میں نہیں سمجھا رہا ہوں، بلکہ اس لحاظ سے کہ بحیثیت مسلمان جب ہم فیتھ کو پریکٹیکلی طور پر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس کیا ہو جانے چاہیے. تو اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایک مرتبہ پھر سنیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس احسان کے درجے کو پائے. تھینکس اے لاٹ. تو اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے آپ پوچھ سکتے ہیں.